اللهم ارزقنا شفاة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين اللهم ارزقنا محبة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں بس بدعا ہیں کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں شمار فرمائے بانیان مجلس کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا خدا سید کائنات کے حضور قبول فرمائے ہمارے آخرت قرار دے بہت سارے مومنین نے التماس سے دعا کہی ہے مجلس میں موجود آپ تمام مومنین مومنات سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا سب کی مشکلات کو آسان فرمائے تکلیفوں کو دور فرمائے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گناہوں کی مغفرت فرمائے خدا جو مریض ہیں ان کو شفا کامل و عاجل نصیب فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرمائے جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائے رزق میں وسعت و آمدن میں اضافہ فرمائے خدا سب کی مشکلات کو آسان فرمائے امام زمان کے ظہور میں تعجب فرمائے ہمیں مولا کے اذان و انصار میں شمار فرمائے رحمت معظم کی عمر دراز فرمائے
आयत सिस्तानियत दीगर मराज़े को सेहत व सलामती अता फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत और अपने हाजात की बराबरी के लिए मिलकर दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अव्वल मुहतरम नमाज महवर इबादत इस उन्वान से आपकी खिदमत में अराइज कुछ पेश कर रहा हूँ। कल की मजलिस में भी चंद मौज़ूआत की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल बनाने की कोशिश की है। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि कल अर्ज़ किया था कि नमाज अगर इंसान दुरुस्त और सही नमाज पढ़े, एक अच्छी नमाज अदा करे, तो वो नमाज उसको मादी फ़राइज़ भी फराहम करती है, रूहानी और मानवी फ़राइज़ भी फराहम करती है। अगर हम अपनी नमाज के ज़रिए से मकासद को, फ़वाइद को, ख़ास रूहानी हो, मानवी हो, अगर हम हासिल नहीं कर पा रहे तो हमें गौर करना चाहिए कि हमारी नमाज में कोई मसला है, हमारी नमाज में कोई खामी है, हमारी नमाज में कोई कमी है। हम अपनी नमाज को उस तरह से अदा नहीं कर पा रहे कि हम अपनी नमाज से इस्तेफ़ादा करें, अपनी नमाज से फ़ायदा उठाएँ। तो कल कुछ हदीस और कुछ रिवायात आपकी खिदमत में अर्ज़ की। आज हम इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे कि जिस तरह कल गुजारिश की थी कि नमाज इंसान के मादी मामलात को भी हल करती है, इसी तरह खुद मानवी मकामात, किसी मकाम तक पहुँचना, अपनी रूहानियत और मानवियत को बेहतर करना, उसको आगे बढ़ाना, उसके लिए भी बुनियादी तरीन किरदार नमाज अदा करती है। नमाज जब भी मैं जिक्र कर रहा हूँ, जब भी इन मजालिस में इस नमाज से मराद 5 वक़्त की वाजिब नमाज की बात हो रही है। यानी जब भी ये नमाज का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस नमाज में फ़ायदे देने हैं, जिस नमाज से हमने बहुत कुछ लेना है, वो हमारी रोज़ाना की जो 5 वक़्त की नमाज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मुस्तहब नमाज, नमाज शर्त, उनकी अपनी जगह, उनके अपने फ़ज़ाइल, उनकी अपनी अहमियत, लेकिन जिस तरफ मैं तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ सामीन की, वो हमारी उस 5 वक़्त की नमाज है। हमारी नमाज पंजगाना है, इसमें ये सारी क़ुव्वतें मौजूद हैं, इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि हमें इस्लाह करती है हमारी। कल मैंने गुजारिश की कि एक उस्ताद की तरह है नमाज। हम जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज हमारी इस्लाह करती है। जैसे कि कल अर्ज़ किया कि अगर कभी ऐसा होता है कि आप नमाज अदा करके जब नमाज तमाम की और आपके दिल में आता है कि मैं अब ताक़ीबात पढ़ूँ, मैं कोई दुआ पढ़ूँ, दिल में आता है कोई तस्बीह पढ़ूँ, तो ये जो दिल में आया है, ये इसीलिए आया होता है कि हमारी रूह के अंदर कोई नक्स है, हमारी मानवी वजूद के अंदर कोई मामला है। नमाज में उस मामले की, उस बीमारी की इस्लाह करनी है, उसको शिफा देनी है, उसको ठीक करना है। इसलिए नमाज के बाद ये दिल में ख्याल आया और जब हम उसको करते हैं, अगर हम वो तस्बीह पढ़ते हैं, हम वो दुआ करते हैं, हम वो ताक़ीबात पढ़ते हैं, तो उससे वो जो मसला अंदर मौजूद है वो हल होता है। यानी नमाज एक उस्ताद की तरह है जो हमारी इस्लाह करेगी, जो हमारी कमियों की तरफ हमें मुतवज्जे करेगी, हमारे मानवी और रूहानी मकाम को बुलंद करेगी। एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं, आयतुल्लाह काजी तबातबाई। ये इनके बारे में इमाम खुमैनी फरमाते थे कि वो इरफान का एक पहाड़ है। अगर इरफान को एक पहाड़ की शक्ल में, क्योंकि पहाड़ अमूमन बुलंदी के लिए, मजबूती के लिए एक इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल होता है लफ्ज़। इमाम खुमैनी फरमाते हैं आयतुल्लाह काजी तबातबाई इरफान का एक बुलंद बाला पहाड़ है। आयतुल्लाह बहजत आयतुल्लाह काजी तबातबाई के शागिर्दों में से एक शागिर्द है। आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं कि आयतुल्लाह काजी तबातबाई ने कहा, उन्होंने कहा, अगर कोई शख्स अपनी वाजिब नमाज को अव्वल वक्त में अदा करता है,
واجب نماز کو اول وقت میں ادا کرے لیکن مقامات عالیہ تک نہ پہنچے. توجہ رکھیں. آیت اللہ قاضی طباطبائی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنی واجب نماز کو اول وقت میں پڑھتا ہو اور اسے کوئی مقامات عالیہ میں سے کوئی مقام نہ ملے، یعنی روحانی طور پر کسی بڑے مقام تک نہ پہنچے، معنوی طور پر کسی بلندی تک نہ پہنچے. اب آیت اللہ قاضی طباطبائی کہہ رہے ہیں اگر نماز کو اول وقت میں پڑھنے کے باوجود اگر کوئی مقامات عالیہ تک نہیں پہنچتا تو وہ مجھ پر لعنت کرے. آیت اللہ قاضی طباطبائی کہہ رہے ہیں مجھ پر لعنت کرے اگر اس نے نماز اول وقت میں پڑھی. اب ہوتا کیا ہے، ہم بعض اوقات نماز اول وقت شروع تو کرتے ہیں لیکن ہم اس کو دائمی طور پر مستقل طور پر نہیں کر پاتے. اگر کوئی انسان دل میں یہ رکھے، کوئی خیال رکھے کہ میں نے اپنے آپ کو روحانی طور پر اس جگہ تک لے کے جانا ہے اور اس کی روش اور اس کا طریقہ کیا ہے، نماز کو اول وقت میں پڑھے، اگر مستقل اس طرح کرے تو اسے وہ مقام حاصل ہوتا ہے. یہ عملاً بہت سارے لوگ کر چکے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ایک عالم دین نے نقل کیا، یہ آیت اللہ بہجت کے محضر میں حاضر ہوتے تھے. کہتے ہیں کہ میں آیت اللہ بہجت کے پاس گیا اور ان سے میں نے کہا کہ قبلہ آغا میں چاہتا ہوں کہ میں انسان بن جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ معنوی طور پر اپنے آپ کو بلند کروں، تو مجھے آپ کوئی طریقہ بتائیں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، مجھے کوئی دعا سکھائیں، مجھے کوئی انداز سکھائیں. کہتے ہیں آغا نے کہا نماز کو اول وقت میں پڑھا کرو، اس کے علاوہ کے طور کچھ نہیں کہا. کہتے ہیں میرے دل میں یہ آیا کہ آغا نے مجھے ٹال دیا، یعنی مجھے ٹال دیا، مجھے اصل میں وہ نسخہ وہ گر نہیں سکھایا. یہ ہوتا ہے عموماً ہم لوگ جب اس طرح کی کسی مشکل میں ہوں یا کسی دقت میں ہوں اور ہم کسی سے سوال کریں، کسی جاننے والے سے پوچھیں کہ میں فلاں مشکل میں ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتائیں، اور وہ آپ کو آسان سا بتا دیں آپ کے نزدیک، تو وہ آپ سے کہے کہ آپ سورہ فاتحہ اتنی دفعہ پڑھ لیں انشاءاللہ حل ہو جائے گا. انسان کے ذہن میں آتے ہیں سورہ فاتحہ کیا کرے گی، یہ تو مجھے بھی آتی ہے. میں نے تو اس لیے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسا مشکل اور ایسا پیچیدہ عمل بتائیں گے کہ جس پر میرا اعتقاد زیادہ ہوگا. پھر یہ عالم کہتا ہے میں نے بھی اسی طرح، میں نے کہا اور نماز تو اول وقت میں پہلے بھی پڑھتا ہوں. آغا نے جو ہے وہ مجھے ٹال دیا، مجھے صحیح طرح بتایا نہیں. کہتا ہے اس واقعے کو 1 سال گزر گیا. 1 سال بعد ایک اور محفل میں آغا بہجت آئے ہوئے تھے ہمارے ایک دوست کے گھر میں، اور ہمیں دعوت دی تھی اس نے کہ آغا آ رہے ہیں تو آپ بھی آ جائیں. جیسے میں جب ادھر جا رہا تھا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں آج جاؤں گا اور آغا سے پوچھوں گا کہ مجھے واقعی کچھ چیز بتائیں، ٹالیں مت، تڑکھائیں مت مجھے. جیسے میں اس محفل میں جا کے بیٹھ گیا، ابھی میں نے کچھ کہا نہیں تھا. جیسے آگے بہجت نے خود ہی اس گفتگو کے دوران میں یہ بات کہی، کہا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، آ کر ہم سے مقامات عالیہ تک جانے کا راستہ پوچھتے ہیں اور ہم انہیں بتاتے ہیں کہ نماز اول وقت میں پڑھو، تو وہ اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں جیسے ہم نے ان کو تڑکا دیا ہے، جیسے ہم نے انہیں ٹال دیا ہے، انہیں ایسا لگتا ہے. اور پھر کہتے ہیں اور اس بات کو 1 سال گزر جاتا ہے، پھر بھی وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمیں ٹالا تھا ہمیں کوئی اور گول بتائیں گے. پھر آگا کہتے ہیں، آگا بہجت کہتے ہیں اگر 1000 دفعہ بھی میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں یہی کہوں گا کہ نماز کو اول وقت میں پڑھو، تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد و محمد. کہتے ہیں جب مجھے یہ بات میں نے محفل میں سنی اور مجھے اندازہ بھی ہو گیا، کہتے اس کے بعد سے کہتے میں نے غور کیا کہ پچھلے پورے سال میں تو میں نے غور کیا تو میں نے کافی ساری ایسی نمازیں تھیں جو میں نے اول وقت میں نہیں پڑھی تھی. کہتے اس کے بعد میں نے اپنی نماز کو اول وقت میں پڑھنا شروع کیا، اور کہتے ہیں میں نے اس کے بعد جو مقام میں حاصل کرنا چاہتا تھا میں نے اسی نسخے کے ذریعے سے حاصل کر لیا. یہ ایک ہمارے معاشرے میں بھی رائج مسئلہ ہے. ہم اپنے کسی موضوع کے بارے میں، کسی الجھن کے بارے میں، کسی معنوی مسئلے کے حل کے بارے میں کسی جاننے والے سے جب استفسار کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، اور وہ ہمیں عام سے چیز بتاتا ہے تو ہمارے ذہن میں بھی اسی طرح کی چیز آتی ہے، یار ہمیں ٹال دیا ہے شاید، یہ تو کیا ہے، یہ تو چھوٹی سی تسبیح ہے، یہ تو کیا ہے، اس سے تو کیا ہوگا.
یہ تو سورہ ہے، یہ تو فرض کے 2 رکعت نماز ہے، یہ تو صرف دعا ہے، یہ تو صرف تسبیح ہے، اس سے کیا ہوگا؟ عزیز من، یہ عام چیزیں ہیں۔ اس خمسے میں جس موضوع کو لیا، یہ ہماری 5 وقت کی نماز ہے۔ میں جس نماز کی طرف اپنے آپ جوانوں کو، باقی مومنین کو کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مستحبات شروع کریں، آپ نماز شب کے اندر جتنا ٹائم زیادہ لگائیں نا۔ میں جس نماز کی طرف آپ لوگوں کا ذہن لے کے آ رہا ہوں، وہ واجب نماز کی بات کر رہا ہوں۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر اور عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعت، اس 7 رکعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب قرآن مجید نے اس واجب نماز کے بارے میں ایک حالت کا ذکر کیا ہے، وہ حالت سخت ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کی وہ حالت ہے تو اب متوجہ ہونا چاہیے اور اصلاح کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم، ذرا مل کر صلوات پڑھیں محمد۔ قرآن مجید نے سستی کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے، وہ نماز جس میں سستی ہو، وہ نماز جو سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھی جائے، قرآن کہتا ہے یہ منافقوں کی نماز ہے۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے لیکن سستی کے ساتھ، تو قرآن کی نظر میں وہ نماز منافقوں کی نماز ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 ہے، 142۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس آیت کے بیچ کا حصہ ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے منافقین کی نماز کی حالت۔ دوسرا کہا یراؤن الناس، اگر سستی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہو، دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہو۔ جو لوگ دکھاوے کی نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں یا ایسے ہوتے ہیں منافق، تو یہ منافق کی نشانی ہے۔ اگر نماز دکھاوے کے لیے پڑھ رہے تو یہ منافق ہے، نفاق ہے، ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ہمیں چیک کرنا ہوگا، ہمیں اپنے دل میں جھانکنا ہوگا، ٹٹولنا ہوگا۔ اگر میں نماز کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں تو پھر میں کسی بھی حد تک گر سکتا ہوں۔ ایک شخص نماز دکھاوے کے لیے پڑھتا تھا، کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو بہت تیزی سے نماز پڑھتا، بہت تیزی سے، اتنی سپیڈ سے کہ بھائی وہ سپیڈیں لگتی ہیں، بعض لوگ بہت سپیڈ سے نماز پڑھتے، یعنی وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کون سا ذکر کس وقت کہا، رکوع میں گئے ذکر کہا نہیں کہا، سجدے میں گئے ذکر کہا نہیں کہا، یا کم سے کم عربی میں نہیں کہا ہوگا اپنی زبان میں، کیونکہ عربی میں اگر کہنا چاہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ وقت تو لگتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی نماز کی رفتار سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور زبان میں نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ عربی میں تو مشکل ہے کہ اتنی جلدی پڑھ لیں، یقین کیجیے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ عادت یہ تھی کہ تیز پڑھتا تھا، لیکن اگر کوئی دیکھنے والا ہوتا تھا تو اس وقت زور لگاتا تھا۔ بالجہر نماز ہو تو اس میں تو پھر سورہ فاتحہ کو سر لگا لگا کے پڑھتا تھا، اور لمبی پڑھے گا، رکوع کے سجدے کے ذکر بھی 3 دفعہ پڑھے گا تاکہ جو دیکھنے والا اس سے متاثر ہو جائے۔ اس کا گزر ہوا ایک مسجد میں، کسی راستے کی کوئی مسجد تھی، تو مسجد میں داخل ہوا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اب کوئی بھی نہیں تھا تو اس کی عادت ہے ظاہر، اس نے فوراً نماز شروع کر دی، بہت تیزی سے سورہ فاتحہ بہت تیزی سے پڑھ رہا تھا، وَلَا الضَّالِّينَ تک پہنچا تو اس کو دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اب جو دروازہ کھلنے کی آواز اسے لگا کہ کوئی آ گیا، اب چونکہ کوئی نہ ہو تو تیز پڑھتا تھا، اب اسے لگا کوئی آ گیا۔ اس نے وہاں سے اپنی نماز کو بہت ہی تجوید اور مخارج کے ساتھ، بڑی سر کے ساتھ، بڑے آرام سے پڑھنا شروع کر دیا، اور بڑی طویل نماز کے بعد پڑھ کے، نماز ختم کر کے، کچھ دیر ترکیبات بھی پڑھ کے، اس کے بعد ظاہر طریقہ ہوتا ہے اپنا، اب وہ مڑ کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ جو آیا تھا بندہ وہ اس سے کتنا متاثر ہوا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگا۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو کتا ایک باہر مسجد کے اندر آیا ہوا تھا، یعنی یہ نماز پڑھا تھا، راستے کی مسجد تھی، نسبتاً آباد ہوگی، تو وہ ایک کتا مسجد کے اندر آ گیا، اور اس بدبخت نے وہ ساری نماز کس کے لیے پڑھی؟ اس کتے کے لیے پڑھی۔ عبادت خدا کے لیے کرنے کے لیے کھڑا ہوا، لیکن ریاکاری، دکھاوے کی وجہ سے اپنی نماز کو
ضائع کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 میں بھی اسی طرح کے موضوع پہ بات کی ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ۔ منافق نماز نہیں پڑھتا، ہاں جب بھی پڑھتا ہے تو بڑی سستی سے پڑھتا ہے، بہت مشکل سے، دل نہیں چاہتا، اس کا دل نہیں کر رہا تھا، باپ کی وجہ سے پڑھنا ہوتا ہے نا، صبح جوان بڑا ہوتا ہے، دل بالکل نہیں کر رہا ہوتا، ماں باپ کی وجہ سے مجبوراً پڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو سستی والی نماز ہے، یہ جو کاہلی کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے قرآن کے مطابق۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس نماز حشاش اور بشاش ہو کے پڑھتا ہے مومن، مومن کو نماز میں لطف آتا ہے، اسے مزہ آتا ہے۔ وہ اگر نماز سے پہلے پریشان بھی تھا، اسے کوئی دقت بھی تھی، تو جو ہی اس نے نماز پڑھی اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، اس کی دقت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، گھٹن میں ہوں، اور ایسے میں ہمارا کوئی بہت قریبی دوست جس سے ہم محبت کرتے ہوں، جس کی دوستی کو ہم پسند کرتے ہوں، جس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو پسند کرتے ہوں، اگر اس پریشانی کے عالم میں وہ آ جائے اور اس کے ساتھ کچھ دیر بیٹھے، گھنٹہ 2 گھنٹے کی ملاقات ہو جائے، 15 منٹ 20 منٹ 40 منٹ، اس کی ملاقات کے بعد جب وہ چلا جاتا ہے تو بندہ اپنے اندر ایک حشاشیت کو محسوس کرتا ہے، فریش ہو جاتا ہے۔ اور اس کو فریش ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ میرا دوست آیا تھا ملنے، مجھے اس کے ملنے میں مزہ آیا، اس کے ساتھ مل کر، اس کے ساتھ بات کر کے میری پریشانی دور ہو گئی، میری گھٹن دور ہو گئی، میری الجھن ختم ہو گئی۔ اب پروردگار کو کون سی جگہ دی ہے؟ خدا کو کتنی جگہ دی ہے؟ نماز ملاقات خدا ہے۔ اگر کسی کو نماز پڑھ کے اور پریشانی ہوتی ہے، اگر کسی کو نماز پڑھ کے مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا یا تو دل مریض ہے، یا جو تم نے نماز پڑھی ہے اس نماز میں کوئی بیماری ہے، تم نے نماز کو اس انداز میں نہیں پڑھا، اپنی نماز کو اس طرح سے ادا نہیں کیا کہ وہ نماز تمہیں کوئی فائدہ دے۔ اس لیے جس طرف میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ تمام مومنین کو، کہ ایک اچھی نماز پڑھ دی، صحیح نماز پڑھ دی، عاشقانہ نماز پڑھنے کی بات نہیں کر رہا۔ اگر کہنا عاشقانہ نماز پڑھے تو بہت مشکل کام ہے، پہلے خدا کے عاشق بنو پھر جا کے نماز پڑھو۔ اب جوان کہ میں تو خدا کا عاشق بنا ہی نہیں ہوں، مجھے تو عشق خدا کا ابھی موقع ہی نہیں ملا ہے۔ اب جب عشق آیا نہیں ہے تو عاشقانہ نماز کیسے پڑھے گا؟ لہٰذا جس طرف آپ کی توجہ لے کے جانا چاہو، ایک تو میں نے گزارش کی کہ نماز کا مطلب یہ ہے 5 وقت نماز پنجگانہ کی بات کر رہا ہوں، واجب نماز کی بات کر رہا ہوں، اور ایک صحیح اور درست نماز، ایک اچھی نماز پڑھنے کی بات کر رہا ہوں۔ عاشقانہ نماز، عارفانہ نماز، اولیاء کی طرح نماز، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ ابھی وہ مرحلہ بہت آگے کا ہے، ہم نے پہلے مرحلے کو طے کرنا ہے، اور پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اپنی نماز کو صحیح پڑھنا ہے، اپنی نماز کو اچھا کر کے پڑھنا ہے۔ جس نے اچھی نماز پڑھ لی اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا آپ کو، ضمانت لیتا ہے خدا کی اس کی دعا قبول کرے گا اگر کوئی نماز پڑھ کے دعا کرے، خدا کی ضمانت ہے۔ اب اگر میں نماز پڑھ کے دعا کروں پوری نہیں ہو رہی، اس کا مطلب میرے نماز پڑھنے کو غور کرنا چاہیے، میں کس طرح کی پڑھ رہا ہوں کہ میری نماز اثر نہیں کر رہی مجھ پر۔ آج اس کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک موضوع ہے جس سے تعلق ہماری نماز کے ساتھ بھی ہے اور ہماری زندگی کے ساتھ بھی تعلق ہے، لیکن چونکہ نماز کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے تو اس کو اسی طرف میں لے کے جاؤں گا۔ ہم اپنے دل میں، ہم اپنے قلب میں خدا کی عظمت کی کتنے قائل ہیں؟ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق، ہمارے دلوں میں خدا کی عظمت کتنی رچی بسی ہے، یہ ایک موضوع۔ ہم عظمت خدا، خدا کی بڑائی، خدا کے رتبے کا بڑا ہونا، وہ ہمارے دل میں کتنی جگہ رکھتا ہے۔ جتنی عظمت خدا ہمارے دلوں میں ہوگی، ہماری ایمان کی حالت، ہمارے کردار کی حالت، ہماری نماز کی حالت اسی کے حساب سے ترتیب پاتی ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں عظمت خدا نہ ہو، آپ غور کریں، نماز میں جو جملہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ اللہ اکبر ہے، ایسا ہی ہے؟ سب سے زیادہ جس جملے کا تکرار ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اکبر، بڑائی، کبریائی، عظمت،
خدا کی ہیبت، خدا کی جلالت، جس طرح کی وہ ایک ہیبت ہوتی ہے آرمی میں، فوج میں ہوتی ہے، جو چیف ہوتا ہے اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے ہر ایک کے دل میں، وہ شروع سے بٹھائی جاتی ہے کہ تم نے اس کی عزت کرنی ہے، تم نے اس کا احترام کرنا ہے، اس کا حکم تم پر واجب ہے، فوج کا قانون ہے، رول ہے۔ وہاں چیف کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی کسی کی، سپاہی کی چیف کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہوتی، سپاہی چیف کو اپنے اسی جگہ کے حساب سے دیکھتا ہے۔ نماز میں اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ الرحمن کیوں نہ کہیں؟ خدا رحمان بھی تو ہے، رحمان ہے یا نہیں ہے خدا؟ سب پر رحم کرنے والا۔ اللہ الرحمن کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ غفور کہنا ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یعنی خدا کی اس صفت کا ذکر کریں جو نسبتاً ذرا نرمی والی باتیں ہو، جس میں ہمیں یعنی چھوٹ جس میں ملتی ہو، جس میں ہمیں سن کے خدا کی رحمت کا سن کے، خدا کے اس عفو و کرم کا، اس کے فضل و درگزر کا سن کے ہمارا دل بھی نرم ہو جائے کہ خدا تو کتنا رحیم ہے، اس میں زیادہ لطف آتا ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ اللہ اکبر کی جگہ اللہ الرحمن ہو جاتا؟ نہیں، اللہ اکبر کیا مطلب؟ عظمت خدا کے قائل ہو جاؤ، تمہارے دل میں عظمت و جلالت آنی چاہیے خدا کی، تم عظمت و جلالت کے قائل ہو جاؤ، اس کے بعد خدا کے سامنے حاضر ہو رہے ہو۔ جس کی عظمت کے قائل ہوتے ہیں، جس کی بڑائی کا بندہ قائل ہوتا ہے، جس کی برتری کا قائل ہوتا ہے، جس کے بڑے ہونے کو قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر کا ایک سادہ معنی پتہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، خدا تو بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں، میری کوئی مرضی نہیں چلے گی، تو بڑا ہے، تیری چلے گی۔ ایک یہی موضوع ہماری عام زندگی میں، خود مجالس محافل میں، خود عام زندگی میں ہم سے ایک سوال کیا جاتا ہے۔ ہم طالب علموں سے عموماً عوام مومنین ایک سوال کرتے ہیں، جوان ایک سوال کرتے ہیں۔ پیش کرتا ہوں، ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ سوال کیا جاتا ہے کہ جب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں، جب کسی درس میں بیٹھتے ہیں، کسی دعا کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اس وقت جب ہم باتیں سنتے ہیں، ہمارے اندر بڑی عزم شروع ہو جاتا ہے، بھائی نا آج کے بعد تو میں انشاءاللہ اب میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو جب تک مجلس میں درس میں ہوتے ہیں، پورا ارادہ ہوتا ہے کہ نہیں اب میں نے خود کو سدھارنا ہے، اب میں ٹھیک ہونا ہے۔ تو مجلس میں پورا ارادہ ہوتا ہے، جو ہی باہر نکل جاتے ہیں تو بات بھی ختم ہو جاتی ہے، ارادہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم محفل میں ہیں، مجلس میں ہیں، وہاں پر تو ارادہ بھی بن گیا، زیارات کے لیے کربلا چلا گیا، مشہد چلے گئے، وہاں جا کر جب زیارات میں اس ملکوتی فضا میں، اس روحانی اور معنوی فضا میں ائمہ کے جواب کے قریب رہے تو انسان کی ایک کیفیت بن جاتی ہے، اور اسی وقت وہ سوچتا ہے کہ نہیں اب زندگی کا رخ بدلنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب واپس اپنے علاقے میں آتا ہے تو زندگی کا رخ تو نہیں بدلتا، بس وہیں جو جہاز کا رخ ہی بدلا ہے، ادھر سے ادھر آ گیا تو بندہ بھی تبدیل ہو گیا۔ خود عملاً دیکھا ہے، زیارت کے کیونکہ قافلوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ گئے، وہاں حالت دیکھی، جوانوں کی دوستوں کی حالت دیکھی تو لگا اب تو اس کی زندگی کی کایا پلٹ ہو گئی، لیکن جب واپس آئے تو پھر اسی حالت میں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ رات مجلس میں پورا ارادہ، اگلے دن مارکیٹ میں جا کے پھر وہیں، عشرے کے دوران پورا ارادہ کیا بدلنا ہے، لیکن عشرہ ختم ہوتا ہے پھر اسی حالت میں۔ کیا وجہ ہے؟ ہم اس کو برقرار کیوں نہیں رکھ پاتے؟ ہم اس پر باقی کیوں نہیں رہ پاتے؟ وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارے دلوں میں عظمت خدا کا معاملہ کمزور ہے۔ ہم عقیدتاً کمزور خدا کو مانتے ہیں، طاقتور خدا کے ماننے والے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی کیا مطلب؟ کوئی نہیں، اللہ معاف کرے گا، کوئی نہیں، اللہ معاف کرے گا۔ یہ جو عقیدہ ہے نا خدا کی، اس یعنی جس میں یہ والا پہلو زیادہ آتا ہے، یعنی ایک نظریہ ہے باقاعدہ جس کو علماء کہتے ہیں یہ جھوٹا عرفان ہے، جھوٹا ہے عرفان، جس میں آپ کو خدا کا ایسا تصور دیا جاتا ہے وہ خدا رحم کرنے کے لیے ہے، خدا نے تو معاف کرنا ہے، خدا تو بخشنے کے لیے ہے۔ یہ عقیدہ خدا کے بارے میں مسیحیت کا عقیدہ ہے، عیسائیت کا عقیدہ ہے۔ یہ ان کے ہاں خدا جو ہے وہ گناہوں پر پکڑ نہیں کرتا، آپ ہفتہ پورا گناہ کرتے جائیں،
ہفتے والے دن آپ چرچ میں جا کر وہ جو وہاں کا فادر ہوتا ہے، پادری ہوتا ہے، اس کے سامنے جا کر اپنے سارے گناہ بتا دیں کہ میں نے اس ہفتے میں یہ والا گناہ کیا ہے۔ جب آپ اس کے سامنے اقرار کریں گے تو آپ اس کو کچھ پیسے دے دیں گے، وہ آپ کے سارے گناہوں کو بخش دے گا اللہ کی طرف سے، اور آپ جائیں کہ اگلے ہفتے دوسرے مزید گناہ کریں اور اس کے بعد دوبارہ آ کے حاضر ہو جائیں اور کہیں کہ پھر میں نے کیے تو اب مجھے دوبارہ بخشا جائے۔ یہ جو عقیدہ ہے نا توحید کا، یہ جو خدا کا چہرہ جن کے دلوں میں ہے، یہ مسیحیت کا عقیدہ توحید ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے معاشرے کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا معاشرہ کیوں خراب ہو گیا؟ مسلمان ہونے کے باوجود، ہم اسلام کے اندر رہ کر بھی، مسلمان ہونے کے باوجود بھی عظمت و جلالت و ہیبت پروردگار کا عقیدہ نہیں ہے۔ خوف خدا کب آتا ہے؟ جب اس کی ہیبت دل میں ہو۔ خوف خدا کب آتا ہے؟ جب اس کی جلالت ذہن میں موجود ہو۔ کیا وجہ ہے کہ اولیاء خدا، خدا کے دوست ہونے کے باوجود اس کے سامنے جا کے گڑ گڑاتے ہیں، کپ کپاتے ہیں، ان کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ عظمت خدا کا عقیدہ راسخ ہے دلوں کے اندر۔ میں اور آپ محفل میں جب بیٹھتے ہیں تو پورا ارادہ ہوتا ہے، مجلس میں بیٹھتے ہیں پورا ارادہ ہے، لیکن چونکہ ہماری رگوں میں عظمت خدا والا خون نہیں دوڑ رہا، ہماری رگوں میں، ہمارے وجود میں جو عقیدہ ہے خدا کے بارے میں، وہ اکبر والا نہیں ہے، اللہ اکبر والا نہیں رکھا ہوا۔ اس لیے کیا ہوتا ہے، نکل جاتے ہیں جب کوئی معاملہ سامنے آتا ہے، اب وہاں خود کو گناہ سے بچائیں، خدا کے نافرمانی سے بچائیں، لیکن ذہن میں فوراً یہ آ جاتا ہے، بوڑھا ہو جوان ہو، ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، کوئی نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ تو مشکل پئی ہوئی ہے نا، یہ تو مشکل آ گئی ہے، یہ تو میرے کاروبار کا مسئلہ آ گیا ہے، ایسے نہیں کروں گا تو میرے کاروبار میں مسئلہ آ جاتا ہے، ایسے نہیں کروں گا رشتہ داری میں مسئلہ آتا ہے، ایسے نہیں کروں گا برادری کا مسئلہ بنتا ہے، ایسے نہیں کروں گا دوست ناراض ہو جاتا ہے، ایسے نہیں کروں گا کاروبار کا شریک ناراض ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، کوئی نہیں، تو معاف کرنے والے۔ یعنی کیا مطلب؟ تم عظمت خدا کے قائل ہی نہیں ہو، تمہیں اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، یعنی تمہارے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، خوف خدا نہیں۔ کیوں نہیں ہے خوف خدا؟ کیونکہ عظمت خدا کا قائل ہی نہیں ہے، خدا کو کوئی بڑی جگہ دی ہی نہیں ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو ہی نیت باندھی، سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جو ہاتھ کے بلند کرتے ہیں نا ایسے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب کو پیچھے کر دے، یہ سب کو پیچھے، سب پیچھے، کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، صرف وہ بڑا، تو کبریائی والا ہے، تو صاحب عظمت ہے، تو صاحب جلالت ہے، تو اکبر ہے، میں چھوٹا ہوں، سب سے چھوٹا، میں صغیر ہوں، میں تو ذرہ ہوں، تو کبریا ہے۔ اور اللہ اکبر بار بار کہہ رہا ہے نماز میں نے کہا نا جو ذکر بار بار ہے وہ اللہ اکبر ہے۔ کیوں اللہ اکبر 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 اکبر؟ تاکہ تمہارے وجود میں عظمت خدا کی وہ ہیبت تمہارے اندر طاری ہو جائے۔ اگر عظمت خدا کی ہیبت طاری ہو تو مجلس ہو، محفل ہو، عام زندگی ہو، تنہائی ہو، محفل ہو، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ کبھی بھی خدا کو پیچھے نہیں کرتا۔ نماز میں کر کے دکھائے نا، سب کو پیچھے، خدا کو نہیں۔ خدا آگے، خدا سامنے، خدا اوپر، خدا کے حضور تم نے چھوٹا بننا ہے۔ اپنے نفس کے آگے چھوٹا نہیں بننا، اپنی برادری کے آگے چھوٹا نہیں بننا، کسی بھی ظالم کے آگے چھوٹا نہیں بننا، دولت کے آگے چھوٹا نہیں بننا۔ تم نے چھوٹا کب بننا ہے؟ نماز میں کھڑے ہو کر تمہیں سکھایا جا رہا ہے اللہ اکبر، خدا کے سامنے تم نے چھوٹا بننا ہے۔ اگر تم وہاں چھوٹے ہو، خدا تمہیں سب کے درمیان بڑا کر دے گا۔ صلوات پڑھے محمد وہ خدا جو ہیبت نہ رکھے، وہ خدا جو جلالت نہ رکھے، اس سے محبت بھی نہیں ہوتی۔ اب بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے، اچھا ہم اگر خدا کے ہیبت کے قائل ہو گئے، اس کی جلالت کے قائل ہو گئے، تو پھر ہم اس سے محبت کیسے کریں گے؟ ہم اس کے جلال کو اگر مان لیں تو اس کے جمال کو کیسے پسند کریں گے؟ اس کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے آئے گی؟ عظمت اگر دل میں لے آئیں تو پھر محبت کیسے آئے گی؟ عزیز من، عظمت کو دل میں پیدا کرو، محبت خود بخود آتی ہے۔ ہم اس شخصیت سے محبت کرتے ہیں جو طاقتور ہوتا ہے، جس کے پاس پاور ہوتی ہے،
جو کسی دشمن کے آگے زیر نہیں ہوتا ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ مولا علی سے محبت کس وجہ سے؟ مولا علی سے ہماری محبت کس وجہ سے؟ کیونکہ علی بہادر ترین انسان ہے، علی جنگوں کا فاتح ہے، علی نے باب خیبر کو ہاتھ میں اٹھا لیا، علی نے عامر بن عبدالود کے 2 ٹکڑے کر دیے، علی نے مرحد کو 2 چیر دیا، علی جنگوں کا فاتح، علی فاتح حنین ہے۔ علی کی طاقت، علی کی جلالت، علی کی ہیبت، کیا مولا علی کی ہیبت کی وجہ سے، ان کی جلالت کی وجہ سے ہمارے دل میں علی کی محبت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ حضرت عباس علمدار سے محبت کیوں ہے؟ اگر نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، اگر حضرت عباس ایک ضعیف کمزور انسان ہوتے، لڑنے بڑھنے کی جس میں مہارت بھی نہ ہوتی اور کربلا میں پہلے حملے میں شہید ہو جاتے، پھر بھی ہمارے دلوں میں وہ محبت جو ابھی حضرت عباس کے لیے معجزہ نہیں ہوتی۔ ہماری محبت عباس علمدار کے ساتھ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایک پرہیبت شخصیت ہے، وہ علمدار کربلا ہے، وہ بہادر ترین عرب کے شہسواروں میں سے ہے۔ وہ میدان میں جائیں یزیدی ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، ان کی ہیبت اس قدر ہے۔ ہیبت عباس، جلالت علی مرتضیٰ ہمارے دلوں میں علی کی محبت ڈالنے سے نہیں روکتی۔ تو جن کے ذہن میں یہ سوال آ جائے اگر میں خدا سے ڈروں گا تو اس سے محبت کیسے کروں گا، اگر میں اس کی جلالت کا ہیبت کا قائل ہوا تو محبت کیسے کروں گا؟ عزیز من، محبت ہوتی ہی تب ہے ان ہستیوں کے ساتھ جب ان کی جلالت و ہیبت کے قائل ہو جائے۔ اگر ہیبت و جلالت نہ ہو تو پھر محبت نہیں آتی۔ اگر ہم نے اپنے دلوں میں عظمت خدا پیدا کر دی، اگر ہم عظمت خدا کو اپنے دلوں میں پیدا کر پائے تو پھر ہم محبت خدا کو بھی اپنے دلوں کے اندر دیکھیں گے۔ صلوات پڑھے محمد بس یاد رکھیں۔ اب یہاں مسئلہ اسی وجہ سے ہم چونکہ رحمانیت اور اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، اسی لیے ہماری زندگیوں میں رائج ہے۔ یہ یقین کیجئے گا یہ عقیدہ رگوں کے اندر بسا ہوا ہے، نہیں نکل پاتا۔ آپ بے شک آج رات کو جا کر اپنے معاملات کو چیک کریں، ابھی جو آپ معاملات کر رہے ہیں، ابھی جو آپ کی زندگی چل رہی ہے، آج رات جا کے چیک کریں، غور کریں کہ اس وقت جو میری زندگی چل رہی ہے کیا میں خدا کے حکم کے مطابق چل رہا ہوں یا خدا کی نافرمانی اور اس کے خلاف جا رہا ہوں؟ اگر میں خدا کے خلاف جا رہا ہوں تو اتنی جرأت میرے اندر کہاں سے آئی کہ میں خدا کے خلاف جا رہا ہوں؟ کہاں سے آئی یہ جرأت؟ کیونکہ میرے اندر عظمت خدا کا عقیدہ نہیں ہے۔ میں نے یہ سوچا ہوا ہے کوئی نہیں اللہ معاف کر دے گا، کوئی نہیں اللہ بخشنے والا، کوئی نہیں اللہ معاف کر دے گا۔ کیا مطلب؟ تم عظمت خدا کے قائل نہیں ہو، تمہارے دل میں خدا کا خوف، خدا کی ہیبت نہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کا ایک حصہ زیادہ مشہور ہے، اس آیت کا پہلا حصہ بہت مشہور ہے، اکثر کو یاد ہے، دوسرا حصہ کسی کو یاد ہے۔ آیت مکمل تب ہوتی ہے جب اگلے حصے کو پڑھیں، لیکن جو اس کا پہلا حصہ ہے وہ ہمارے ذہنوں میں موجود جو توحید کا تصور ہے اس سے بہت میل کھاتا ہے، اس لیے پہلے حصے کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور وہ یاد بھی ہے اکثر کو۔ ہو سکتا ہے کہ مجلس میں بھی آپ کو جب میں پڑھوں اور آپ سب کو یاد ہو، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یاد ہے نا؟ یہ آیت یاد ہے، خدا کا کہنا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یاد ہے نا یہ آیت؟ آپ کو کسی نے بتایا کہ اس آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا اس آیت سے آگے بھی کوئی بات ہے؟ اس آیت کے بعد بھی اللہ نے کچھ کہا ہے، یہاں پر ختم نہیں ہو رہی بات۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تیرے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آگے کچھ ہے لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آگے والا عظمت و ہیبت کی والی بات ہے، اگلے میں جلالت والی بات ہے، اور عظمت و ہیبت ہمیں سوٹ نہیں کرتی، یا ہم عام معاشرے کے حساب سے بات کروں، ہمیں اللہ کی نہ ہیبت و جلالت سوٹ نہیں کرتی، اسی لیے ہماری زندگی اسی طرح کی ہوتی ہے۔
یاد رکھیں، یہ سخت جملہ ہے لیکن کہہ رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم تھوڑے سے مسلمان ہوتے ہیں، تھوڑے سے لبرل ہوتے ہیں، تھوڑے سے سیکولر ہوتے ہیں، تھوڑے سے سوشلسٹ ہوتے ہیں، تھوڑے سے ہم کیپیٹلسٹ ہوتے ہیں، تھوڑے سے ہم پلورلسٹ ہوتے ہیں، یعنی ہم مختلف قسم کے عقائد اور نظریات کا ایک ہمارے اندر ایک پورا ایک آمیزہ ہوتا ہے، فالودہ تیار ہوتا ہے ہمارے اندر نا، ایک فالودہ ہے۔ ہم پورے مسلمان نہیں ہیں، ہم تھوڑا ادھر سے تھوڑا مسلمان، تھوڑا مومن، تھوڑا سیکولر، تھوڑا لبرل، پھر ہوتے ہیں ہم اپنی زندگی کو بھی اسی حساب سے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر ہم نے بالکل مسلمان ہونا ہے، ادھر بالکل مسلمان نہیں ہونا ہے، ادھر مسلمان ہونے کا نقصان ہوتا ہے، ادھر ہم نے لبرل ہونا ہے، ادھر لبرل ہونے کا فائدہ ہے۔ شادی کے موقع پہ خود بھی لبرل ہو جاؤ، اپنی عورتوں کو بھی لبرل کرو، تو شادی کی محفل ہے، اس میں تو کون جا کے اسلام کی بات لے کے آتا ہے؟ کون سے مسلمان، کہاں کا دین اور کہاں کا ایمان اور کہاں کی مومنیت؟ ہم مکس ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ ہیبت پروردگار نہیں، جلالت و عظمت کے قائل نہیں۔ اس لیے یہ جو آیت ہے جس کا میں نے آپ کو پہلے سے بتایا، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں۔ اگلا حصہ کیا ہے؟ اگلا حصہ جلالت والا ہے۔ اب اگلے حصے کو سنیں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، اب جو لوگ تکبر کریں گے میری عبادت میں، جو لوگ میری بندگی کرنے میں تکبر کریں گے، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ذلیل و رسوا کر کے ہم قریب ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایک سوال پڑھ کے تھوڑا سا آگے پوچھتے ہیں۔ باری دیگر صلوات علیہ تھوڑی حرکت کریں تاکہ بعد میں آنے والوں کی آسانی ہو، پھر دوبارہ کوئی زحمت نہ دینا پڑے۔ پھر صلوات علیہ محمد۔ اب یہ موضوع کتنا اہم ہے۔ خدا کہہ رہا مجھ سے دعا مانگو، اگر تم دعا نہیں مانگتے ہو تو اس کا مطلب تم تکبر کرتے ہو، تم خود کو بڑا سمجھ رہے ہو، مجھ سے مانگ نہیں رہے۔ میں نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، اب اگر تم کہتے ہو تم نہیں مانگتے ہو تو خدا کہہ رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری بندگی کرنے سے تکبر کرتا ہے، سیدخلون، ان قریب میں داخل کر دوں گا جہنم میں، داخلین، کیسے؟ ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب یہ جو اگلا جملہ ہے، یہ جملہ اس موضوع کو تکمیل کر رہا ہے۔ اگر تم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ لی، دعا کیے بغیر اٹھ کے چلے گئے، تم نے نماز پڑھی، تعقیبات کے بغیر چلے گئے، خدا سے کچھ طلب کیے بغیر چلے گئے، حاجت مانگے بغیر چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہوا تم نے تکبر کیا ہے۔ خدا اس کو تکبر کے معنی میں لے رہا ہے۔ تم نے دعا کیوں نہیں کی؟ تمہیں اتنی کیا جلدی تھی؟ تم بغیر دعا مانگے چلے گئے۔ اب حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ جو نماز کے بعد تعقیبات نہیں پڑھے، جو نماز پڑھ لے تعقیبات نہ پڑھے، دعا نہ مانگے، خدا فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے ملائکہ، میرے اس بندے کو دیکھو، اس نے میرے حکم کی تعمیل کی، نماز واجب ہے نا، اس نے میرے حکم کی تعمیل کی لیکن مجھ سے حاجت طلب نہیں کی، لیکن مجھ سے حاجت طلب نہیں کی، ایسے جیسے یہ مجھ سے بے نیاز ہو، جیسے اس کو میری ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے یہ میرا محتاج ہی نہیں ہے۔ اگلا جملہ سخت ہے، اس کی نماز لو اور اس کے منہ پہ دے مارو۔ فرشتوں کو خدا کہہ رہا ہے اس کی نماز لو اور اس کے منہ پہ دے مارو، یعنی یہ مجھ سے بے نیاز ہے، اس کو مجھ سے طلب نہیں ہے، یہ مجھ سے مانگنا نہیں چاہتا۔ عزیز من، اللہ، یہ امیر المومنین رسول خدا کی ایک حدیث ہے
کہ جو بھی ایک فریضہ نماز بجا لائے گا تو خدا اس کی ایک دعا ضرور مستجاب کرے گا۔ جو عربی جملہ ہے نا، اس جملے کے حساب سے یوں بنتا ہے کہ خدا پر واجب ہے کہ اس کی دعا قبول کرے۔ جو فریضہ نماز بجا لائے خدا پر لازم ہوتا ہے کہ اس کی ایک دعا کو مستجاب کرے، اور ہم اتنی جلدی میں نماز پڑھیں کہ ادھر نماز ختم کی اور نکل گئے تو ہم دروازے پر پہنچے اس سے پہلے فرشتہ نماز ہمارے منہ پہ مار چکا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ یاد رکھیے گا، اصلاح مومن کی کب ہوگی؟ اگر صاحب ایمان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی اصلاح خوف خدا کے علاوہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ مومن کی اصلاح خوف خدا کے علاوہ کوئی بھی چیز مومن کی اصلاح نہیں کر سکتی۔ اگر مومن کی اصلاح ہو سکتی ہے تو خوف خدا سے ہو سکتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر میں اور آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو خوف خدا کو اپنے رگوں میں دوڑانا ہوگا۔ جتنا خدا سے ڈرتا ہے اتنا صالح ہوتا جائے گا، جتنا خدا سے ڈرتا جائے گا اتنی اس کے اندر اس کے صالحین میں سے اس کا شمار ہوتا جائے گا، اس کا وجود صالحین کے وجود میں کنورٹ تبدیل ہوتا جائے گا۔ خوف خدا بنیاد ہے۔ بس اب ہمیں دیکھنا ہوگا جس وقت ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ہمیں اس وقت دیکھے تو ہمیں دیکھ کر اگر اسے لگے کہ یہ کسی بہت محترم کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، یہ کسی صاحب عظمت کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اس کے کھڑا ہونے کا انداز بتا رہا ہے کہ جس کے سامنے یہ کھڑا ہوا ہے اس سے یہ ڈرنے والا ہے، اس کا خوف اس کے دل میں ہے۔ اگر میں نماز میں ایسے کھڑا ہوں کہ میری نماز کی حالت، یعنی نماز میں کھڑا بھی ہے، سر بھی کھجا رہا ہے، کپڑے بھی ٹھیک کر رہا ہے، بعض لوگ تو ناک بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں، موبائل میں کچھ آئے تو اس کو کھول کے دیکھ بھی رہا ہے، مسلسل نماز میں اس طرح کے حرکتوں میں مصروف ہے۔ شیخ رجب علی خیاط بہت بڑے عارف گزرے، بہت بڑے عارف، بہت اللہ کے ولی بندے، جن پر بہت زیادہ مکاشفہ ہوا، جن کے لیے یہ عالم اور عالم ملکوت سامنے کی بات تھی۔ اس طرح کے انسان شیخ رجب علی خیاط کا بہت خوبصورت جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دوران نماز جو خارش کرتا ہے، جہاں اس نے خارش کی ہے میں نے شیطان کو وہاں بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ آفرین ہو تم پر، شاباش، تم نے ایسی حرکت کی میرا دل خوش کر دیا، شیطان کا دل خوش کر دیا تم نے، لا تجھے بوسہ تو جہاں تم نے خارش کی ہے۔ نماز کے دوران امام زین العابدین علیہ السلام نماز میں مشغول تھے، نماز کے دوران آپ کی ابا اتر کے گر گئی، نماز ختم کی، غلام تھا، اس نے آگے ابا بولا کہ آپ کی ابا گر گئی، پھر کہا مولا آپ نماز پڑھتے ابا گر گئی، آپ نے توجہ ہی نہیں کی۔ امام نے کہا واہ ہو تم پر، میں کس کے سامنے کھڑا تھا، کہاں مجھے اپنے ابا کی طرف میرا دھیان جاتا، کس پر ہیبت ہستی کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہیبت و جلالت، جس کے دل میں عظمت خدا کا عقیدہ نہ ہو، جس کے دل میں خدا کی ہیبت کو جگہ نہ ہو، اس کی نماز ایسی نماز ہوگی جسے ہم ایک صحیح اور اچھی نماز نہیں کہہ سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری بڑی دوستی ہے اللہ سے، ہم تو اللہ کے دوست ہیں، بڑی دوستی بنائی ہوئی ہے اللہ سے۔ اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ دیکھیے اللہ سے رشتہ داری نہیں بن سکتی، کوئی رشتہ داری نہیں۔ عظمت خدا اور ہیبت خدا کو اگر تمہارے دل میں جگہ نہیں ہے، اگر تمہارے عقیدے میں، تمہارے وجود میں خدا کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی ہیبت، اس کی جلالت کی جگہ نہیں ہے، صرف تم رحمانیت، رحیمیت اسی کو پکڑ کے بیٹھنا چاہتے ہو، تو یہ عقیدہ اسلام کا نہیں ہے، یہ عقیدہ قرآن کا نہیں ہے۔ اگر انسان قرآن پڑھے، قدم قدم پہ قرآن انسان کو خدا کی ہیبت کے، اس کے خوف اس کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، خدا تیزی سے حساب لینے والا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اب جو تیزی سے حساب لینے والا ہو، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
ذرہ پر تم نے اگر نیکی کی ہے تو تم اسے بھی دیکھ لو گے، وہ تمہیں دکھائے گا لا کر۔ ذرہ برابر تم نے غلطی کی ہے، برائی کی ہے، تو وہ تمہیں لا کر دکھائے گا۔ جس کو اس آیت پر اعتقاد آ جائے وہ صبح کیسے سو سکتا ہے، کیسے اس کی آنکھ نہیں کھلے گی اگر اس کا اعتقاد ہو اس کے اوپر۔ بس یہ جو میں نے عرض کیا نا، کیا وجہ ہے کہ مجلس میں، محفل میں، درس میں، دعا کی محفل میں ہم لوگ پوری طرح آمادہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں اب تمہیں نے زندگی کو بدلنا ہے۔ جو ہی مجلس سے باہر گئے، بات مجلس ختم تو قصہ بھی ختم، ارادہ بھی ختم، دوبارہ اسی عام زندگی میں۔ کیا وجہ ہے؟ ہیبت نہیں ہے، ہیبت خدا، جلالت خدا، عظمت خدا کا عقیدہ نہیں ہے، اسی لیے تو خوف نہیں ہے، اسی لیے تو ڈر نہیں ہے۔ بڑے سے بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے مجبوری کا عنوان دے کر، اور اس کا اعلان کیا ہوتا ہے؟ اللہ معاف کرنے والے، اللہ معاف کرے گا معاف۔ لیکن اگر تم نے اسی کو بہانہ بنا لیا ہے تو اسی رستے سے تمہیں مار پڑنے والی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، یہ جو معاملہ ہے، جس کے دل میں عظمت خدا نہ ہو، یاد رکھے اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے خدا سے ڈر نہیں لگتا لیکن میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو غلط کہہ رہا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے اس کا دل عظمت خدا سے لبریز ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، خدا سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا دل لبریز ہے خدا کی عظمت سے، خدا کی جلالت سے، خدا کی ہیبت سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس ایک دو نکات کو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ان 3 مجالس انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلس میں ہم خود نماز کی حالت پر بات کریں گے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس دوران ہم کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں، اس دوران میں ہماری کون سی خطائیں اور غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز ایک اچھی نماز نہیں بن پاتی، ہماری نماز ایک صحیح نماز نہیں بن پاتی۔ عاشقانہ کی بات نہیں کر رہا، وہ بہت بڑا، وہ بڑی جگہ ہے، وہ آخری سٹیج ہے۔ ابھی ابتدا کیا ہے؟ ایک اچھی نماز پڑھنا، ایک صحیح نماز ادا کرنا، پہلا مرحلہ یہ ہے۔ تو کل انشاءاللہ، کل اور پرسوں کی جو یہ آخری 2 مجالس ہی ہیں، اس میں ہم زیادہ پریکٹیکل پہ بات کریں گے کہ نماز ادا کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کہ جن کا خیال رکھنے کی وجہ سے ہماری نماز ایک صحیح اور درست نماز کی شکل اختیار کرے گی، اور اس نماز سے ہم وہ تمام فوائد مادی اور معنوی حاصل کریں گے جن فوائد اور معنوی اور مادی فوائد کا ذکر نماز کے بارے میں، نماز کے اثرات اور نتائج کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، مصیبت اہل بیت کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ مولا حسین اور آپ کے عوان و انصار کی مصیبت کا اختتام ہوتا ہے، لیکن کربلا امام کی شہادت کے بعد سے ثانیہ زہرا کا اور سید سجاد کا اور اس قافلے کے بچوں اور خواتین کا امتحان اور ان کی آزمائش اور ان کی مصیبتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک مصیبت جس کا آج تذکرہ کرو کہ جس وقت ان اسیروں کے قافلے کو کوفہ میں داخل کیا گیا، جب کوفہ میں داخل ہوا، کوفہ وہ شہر ہے جہاں اب جب داخل ہو رہے ہیں تو اس داخل ہونے سے 20 سال پہلے، 20 سال 22 سال پہلے بھی اسی کوفہ میں علی کی بیٹیاں داخل ہو گئی تھیں۔ مولا نے کوفہ کو اپنا مرکز حکومت بنایا اور اپنی بچیوں کو، اپنی اولاد کو مدینے سے کوفہ بلوایا۔ اس وقت بھی کوفہ میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت جب علی کی بیٹیاں کوفہ میں داخل ہوئی تو خواتین نے بڑے احترام کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ استقبال کیا اور پورا حجاب بنا کے، پردہ بنا کر گھر تک لے کے گئے۔ اور اس کے بعد بھی کوفہ میں جب کبھی علی کی بیٹیوں نے باہر آنا ہوتا تو باقاعدہ حجاب کروایا جاتا، بتایا جاتا علی کی بیٹیوں نے باہر آنا، پردہ کرے، کوئی باہر نہ آئے، یہاں سے گزرنا ہے، کوئی باہر نہ آئے۔ جب مولا علی کو ضربت لگی
ضربت لگنے کے بعد جب مولا کو گھر لے کے آئے، کہتے ہیں مولا حسن اور امام حسین نے جب گریہ کیا تھا نا، روئے تھے بابا کو دیکھ کے، مولا نے انہیں تسلی دی تھی، دلاسا دیا تھا، کہا بیٹو ایسی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، گریہ نہ کرو، دنیا ہے، اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، ہم سب نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ لیکن جس وقت مولا کو گھر لے کے آئے اور جہاں آپ کا بستر ہے وہاں مولا کو لٹایا گیا، اب یہاں مولا کی بیٹیاں داخل ہو گئی۔ زینب ام کلثوم جب داخل ہو گئی، باپ کی حالت کو دیکھ کر علی کی بیٹیوں نے رونا شروع کیا۔ بیٹیوں کا رونا ایسا تھا کہ مولا علی بیٹیوں کے رونے کو برداشت نہ کر سکے، مولا نے بھی گریہ شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، یعنی علی برداشت نہیں کر سکے کہ بیٹیاں گریہ کریں۔ اے میرے مولا، کوفہ آج آپ خلیفہ ہیں، آپ کے گھر کا حجرہ ہے، یہاں اگر زینب ام کلثوم کا گریہ برداشت نہیں ہے تو آئیں ذرا، اب جب کوفہ میں داخل ہو رہے ہیں، عزاداروں کوفہ کے اندر جب یہ قافلہ داخل ہوا تو جس وقت داخل ہوئے تو کہا جاتا ہے کوفی اپنے گھروں کی چھتوں پر نکلے ہوئے تھے، اب ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ کہتے ہیں ایک مومنہ عورت بھی تھی جو اپنے گھر کی چھت پہ تو نہیں آئی، اس کی کنیزیں چھت پر تھیں، کہا کوئی قیدی لے کے آئے ہیں، اس کی کنیزوں میں سے ایک کنیز نے دیکھا اور دوڑ کے جا کر کہا قیدیوں میں مرد نہیں ہیں، عورتیں اور بچے ہیں، آپ آ جائیں۔ یہ خاتون جب باہر آئی اس نے دیکھا کہ عورتیں اور بچے ہیں، لیکن ظاہر حالت سے پہچان نہیں پائی۔ اب اس نے ایک بچی کے پاس آ کر سوال کیا، اے بچی تم کون ہو؟ بچی نے کہا میں یتیم ہوں، میرا بابا مارا گیا ہے۔ جو ہی کہا یتیم ہوں، یہ خاتون کہتی ہے اب تم یتیم ہو تو میرے لیے ایک دعا کرو گی، میں تم سے گزارش کرتی ہوں، میرے لیے دعا کرو گی؟ کہا دعا کروں گی۔ کہا اگر تم دعا کرو تو میں تمہیں کچھ دوں گی۔ بچی نے کہا مجھے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دعا کر دیتے ہیں، بتائیں میں آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ کہا دعا کرو کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو ایسے کوئی یتیم نہ ہو، میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو۔ بچے نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، کہا میں دعا کرتی ہوں جیسے میں یتیم ہوئی ہوں ایسے تمہاری اولاد یتیم نہ ہو۔ کہا بیٹی ایک اور دعا کرو، جیسے تمہاری اس قافلے کی عورتوں کی ردائیں چھینی گئی ہیں اس طرح کسی کی ردائیں نہ چھینی جائیں۔ دعا کی، کہا اس طرح کسی کی ردائیں نہ چھینی جائیں۔ اب یہ خاتون کہتی ہے بیٹی دعا کرو، میری سید زادی مدینے میں رہتی ہے، میں علی کی بیٹی کی کنیز کہلاتی ہوں، دعا کرو کہ میری سید زادی سلامت رہے۔ جب یہ کہا دوسرے ناکے سے علی کی بیٹی نے آواز دی، کہا اے مومنہ کیا پہچانا نہیں؟ پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی کی بیٹی زینب ہوں، یہ ہم اساسران آل محمد ہیں۔ خاتون نے اپنا سر پیٹ کے کہا کیا مجھ پہ یہ دن آنا تھا کہ میں آپ کو اس حال میں دیکھوں؟ رونے کی اور گریے کی آوازیں بلند ہوتی ہے۔ وہ مومنہ کہتی ہے کیا خاتمہ کے ذمہ کوئی کام ہے، کوئی خدمت آپ کی کر سکوں؟ بیویوں نے کہا اگر ہمارے لیے چادریں لے کے آ سکو ہمیں چادریں دے دو۔ فوراً گھر گئی، چادریں لا کر دی، عزاداروں بیویوں نے چادریں اور لی۔ کچھ دیر کے لیے پردہ دوبارہ ہو گیا، لیکن جب دارالعمارہ کے قریب گئے ایک دفعہ پھر حکم دیا گیا چادریں چھین لو۔ نیزوں سے دوبارہ چادریں چھین لی گئی۔ عزاداروں بس آخری جملہ عرض کر کے زحمت تمام کروں۔ عصر عاشور جس وقت مولا حسین کے سر اطہر کو نیزے پہ بلند کیا گیا، اس وقت ان بیویوں نے مولا حسین کے چہرے کی زیارت کر لی تھی۔ اس کے بعد عصر عاشور میں ہی مولا حسین کے سر مبارک کو کوفہ بھیج دیا تھا عمر سعد نے۔ اب جب سے کربلا سے نکلے اس کے بعد سے حسین کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا ان بیویوں نے۔ اب کیا ہوا؟ دارالعمارہ میں جس وقت داخل کرنا چاہا، حکم دیا گیا تھا سر حسین کو بھی ان کے ساتھ داخل کریں۔ ایک طرف سے شور و غوغا ہوا، دیکھا کہ نیزے پر حسین کے سر کو بلند کر کے لایا جا رہا ہے۔
3 دن گزرے تھے حسین کو نہیں دیکھا تھا. اب زینب کی نظر جب حسین کے چہرے پہ پڑی اپنا سر پیٹا. اس کے بعد ثانیہ زہرا نے چند جملے کہے سر حسین کو مخاطب کر کے. بی بی کہتی ہے اے میری پہلی کے چاند حسین کس نے تجھے کہن لگا دیا ہے؟ کہے حسین زندگی میں کبھی وہ دن نہیں گزرا تھا کہ تیرے چہرے کی زیارت نہ کروں. اب زینب نے 3 دن تیرے چہرے کی زیارت نہیں کی. اس کے بعد بی بی نے آخری 2 جملے کہے. کہے حسین جب سے تم گئے ہو تمہاری سکینہ نہیں سوئی ہے. سکینہ کو آرام نہیں آ رہا. ذرا سکینہ کے آرام کا انتظام تو کرو. اس کے بعد کہا اے حسین جب سے آپ گئے ہیں یہ آپ کا زین العابدین کہیں پہ تازیانے کھاتا ہے کہیں پہ کوڑے کھاتا ہے. ذرا اپنے بیٹے کو گلے تو لگاؤ اس کو دلاسا تو دو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسین.